अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक निहायत ही पुरस्सरार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरस्सरार कब्रिस्तान। आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी इस खौफनाक कहानी का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। वो तीनों अपने घरों से दूर हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो उन तीनों ने किसी अच्छी सी जगह सैर का प्रोग्राम बनाया। सबकी बाहमी रजाबंदी से करीब ही एक तफरीही मकाम पर जाने का फैसला किया गया। वहाँ एक बहुत अच्छा होटल भी था, इसलिए रिहाइश का कोई मसला पेश नहीं आता था। वो जगह वैसे तो खूबसूरत थी, मगर लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहाँ बाहर घूमना खतरे से हाली नहीं। वो तीनों भी ये बात जहन में बिठाकर वहाँ चले गए कि कुछ भी हो जाए रात को बाहर नहीं निकलना। होटल में कमरे उन्होंने फ़ोन पर ही पहले से बुक करवा लिए थे। होटल जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी शानदार था, और कमरों का तो जवाब नहीं था। उन तीनों ने अपने लिए अलग अलग कमरे बुक कराए थे। तीनों का ताल्लुक अच्छे ख़ानदानों से था, इसलिए पैसों का मसला पेश न आया। एक बात जो कि उनके लिए हैरान कुन थी, इतने बड़े और इतने आला होटल में इंतहाई थोड़े पैसों में कमरे मिलते थे। ये बात खैर इतनी भी अहम नहीं थी कि वो इस पर सोचकर वक्त ज़ाया करते। वो लोग शाम 6 बजे होटल पहुँचे। एक ही जगह बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। फिर तीनों ने लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देखी। 3 घंटे इसी में गुजर गए। जब नींद सताने लगी तो नबील के अलावा दोनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। नबील भी उनके जाने के बाद अपने बिस्तर पर आ गया। बाहर दिसंबर की पुरस्सरार और गहरी रात का राज था। वो एक गर्म इलाका था, इसलिए सर्दी का जोर बहुत ज़्यादा नहीं था। कमरे में हीटर का इंतज़ाम भी था, लेकिन नबील ने चलाने की जहमत ना की क्योंकि सर्दी बर्दाश्त के काबिल थी। उस कमरे की खिड़की पर हल्के जर्द रंग का दबेज पर्दा लहरा रहा था। कमरे में जहाजी साइज का एक बेड था जिस पर गहरे नीले रंग का नरम और मुलायम कंबल रखा हुआ था। नबील ने एक नज़र खिड़की खोलकर बाहर डाली। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। उस कमरे की खिड़की पर हल्के जर्द रंग का दबेज पर्दा लहरा रहा था। कमरे में जहाजी साइज का एक बेड था जिस पर गहरे नीले रंग का नरम मुलायम कंबल रखा हुआ था। नबील ने एक नज़र खिड़की खोलकर बाहर डाली। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। धुंध जैसा एक धुआं फिजा में चारों तरफ फैला हुआ था, जो शायद माहौलियाती आलूदगी की वजह से बाकी शहरों की तरह वहाँ पर भी था। उस खिड़की से होटल की पिछली तरफ के मंजर नजर आते थे। वो कुछ देर खड़ा देखता रहा। फिर जब खिड़की बंद करने लगा तो एक तेज़ हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। उसे न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसने फौरन खिड़की बंद की और बेड पर आ गया। कुछ देर दिल गैर मामूली अंदाज में धड़कता रहा। फिर आयतल कुर्सी पढ़ी तो नींद का गलबा छाने लगा और चंद ही मिनटों में वो खर्राटे ले रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी जब नबील की आंख एक डरावने ख्वाब से खुली। वो उठकर बैठ गया। सारा जिस्म खौफ की वजह से पसीने में शराबूर था। शायद ये हॉरर मूवी देखने का असर था, उसने दिल में सोचा। दिसंबर की सर्दी में भी उसे कमरे में घुटन और गर्मी सी महसूस हुई। वो बेड से उतरकर खिड़की की तरफ आया। खिड़की खोली तो ठंडी हवा कमरे में आने लगी। कुछ सुकून महसूस हुआ। नबील ने बाहर के मंजर पर एक नज़र डाली। धुंध अब नहीं थी, मौसम साफ था। दूर दूर तक फैली तारीकी देखकर एक बार फिर दिल हौल उठता था। उसे रात का दूसरा पहर सबसे ज़्यादा खौफनाक लगता था। वो कुछ देर खड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ तो खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र होटल से कुछ दूर बने कब्रिस्तान में गई। बिना चार दीवारी के वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था जहाँ की तारों में कब्रें मौजूद थीं। वो हैरान हुआ। इस कब्रिस्तान के बारे में तो कभी नहीं सुना था कि होटल के इतने करीब ही कोई कब्रिस्तान भी है। ये होटल वाले भी कितने बेवकूफ़ हैं। भला कब्रिस्तान के इतने करीब होटल बनाने की क्या ज़रूरत थी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर एक नलका लगा हुआ था, और ये देखकर नबील की आंखें फटने वाली हो गईं कि इतनी रात को वहाँ एक औरत पानी भर रही थी। एक छोटा सा बर्तन नलके के आगे रखे वो इर्द गिर्द से बेनियाज नलका चला रही थी। नबील की तरफ उसकी पुस्त थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चांद की रोशनी में हर मंजर वाज़िह नजर आ रहा था।
یا اللہ، اتنی رات کو یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ یہ منظر دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ میں کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید ارد گرد کی کوئی عورت ہو جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہو۔ یہ سوچ کر دل میں موجود ڈر تو کچھ کم ہوا، لیکن وہ اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی؟ یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ کچھ دیر فضول سوچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بالآخر رات کے 2 بجے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا ایریا گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل میں واپس آ گئے۔ رات کا کھانا 7 بجے ہی کھا لیا گیا کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ آج سردی کی شدت کل کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ یہ قریب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیل اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی لڑکی سے چیٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے اٹھا تاکہ کھڑکی بند کر سکے۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئے۔ وہ چھنچھلا گیا، کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا، سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا مگر اب وہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جدوجہد میں اس نے دیکھا کہ قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس سے بے تن کر رکھا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی مگن سی نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ نبیل کو دیکھ کر حیرت سے بولا، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز دی مگر وہ بنا رکے بولا، بس آ رہا ہوں۔ بولتے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ ارے سر سنیے تو۔ مینیجر اس کے پیچھے آیا مگر وہ جا چکا تھا۔ نبیل ہوٹل کا لان عبور کر کے بیرونی گیٹ سے نکل کر پچھلے حصے کی طرف آیا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک وہیں تھی اور ہنوز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا وہ اس کی طرف پست کیے ہوئے تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی، اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا سا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پست دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں سے اس کا قد نارمل تھا لیکن اب سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ بالٹی پانی سے بھر چکی تھی۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب زوروں پر تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس کا دل 1000 وولٹ کے کرنٹ لگنے کے بعد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ چوں ہی وہ نیچے ہوا تو اوپر سے ٹھک کی آواز کے ساتھ زمین جہاں سے سیڑھیاں تھیں خود بخود آپس میں مل گئی۔ ہاں، وہ زمین کے نیچے تھا۔ یہ منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو حوصلہ اس بات کا تھا کہ وہاں روشنی تھی۔ کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی روشنی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا گیا۔ تقریباً 150 سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا بازار تھا۔ بازار میں بڑی بڑی عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی تھیں، اور تو اور اب وہ کھلے آسمان تلے تھا۔ اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ زیر زمین تھا مگر یہاں کے تو منظر ہی الگ تھے۔ وہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان سب لوگوں کے قد بہت چھوٹے تھے۔ عورتیں اور مرد جن کے چہرے بالکل نارمل تھے لیکن باقی جسم انتہائی چھوٹا تھا، بالکل بونوں جیسا۔ اس کو سب دیکھنے لگے۔ کبھی خواب میں بھی اس نے نہیں سوچا تھا
کہ وہ قبرستان کے اندر سے ایسی عجیب و غریب جگہ پر آ جائے گا۔ اتنے لمبے انسان کو وہ سب لوگ اب حیرت بھری نظروں سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے آدمی نے پوچھا۔ نبیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ میں نبیل ہوں۔ اس کا ڈر کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ انسانوں کے درمیان ہی تو تھا۔ تبھی ایک آدمی آگے بڑھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں، اور تم اتنے لمبے کیسے ہو؟ وہ سر کو اوپر اٹھا کر بمشکل نبیل کو دیکھ پا رہا تھا۔ اتنے چھوٹے لوگوں کے درمیان وہ کوئی دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے سوال کے بدلے دوبارہ سوال کیا۔ ہم انسان ہیں، لیکن تم کون ہو؟ اسی آدمی نے جواب دیا۔ میں بھی انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے بونوں کے ایک مجمع کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے لمبے انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری تو سب کہے لگانے لگے۔ ارے ایسے لمبے تڑنگے انسان تو کئی سال پہلے ہوتے تھے، تصویروں میں نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ ہجوم میں سے ہی ایک آواز آئی اور ساتھ ہی پھر سے کہے بلند ہوئے۔ نبیل کے ذہن میں کئی سال پہلے اپنے دادا جان سے سنی بات آئی، جنہوں نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان بالکل بونوں کی طرح ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت سب ہم جیسا ہوگا، مگر قد میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ تو کیا وہ اس دور میں آ گیا تھا؟ وہ خود سے کہتا ہوا حیران ہوا۔ لیکن وہ وہاں کیسے آ گیا تھا؟ اس نے سوچا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آخر وہ دور کتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ وہ سب اس کو کسی ماورائی محلوق کی طرح دیکھ رہے تھے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ 7۔ ایک آدمی نے فٹ سے جواب دیا۔ نبیل کو یاد آیا کہ آج واقعی 7 تاریخ تھی۔ اور سال کون سا ہے؟ وہ دوبارہ بولا۔ 4018۔ اسی آدمی نے جواب دیا۔ کیا؟ نبیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 4018؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مطلب وہ 2 صدیوں بعد کا زمانہ تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر کو زور سے ہلایا کہ کہیں وہ نیند میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی پاگلوں والی حرکت پر ہنسنے لگے۔ اگر وہ 4018 میں آ گیا تھا تو وہ واپس کیسے جائے گا؟ کیا ہوا؟ اس کو ایسے پریشان کھڑا دیکھ کر ایک آدمی نے پوچھا۔ اس نے جواب میں سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ سب لوگ اس کی باتوں پر بلند آواز میں کہے لگا رہے تھے۔ وہ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ چلو سب اپنا کام کرو، یہ آدمی تو پاگل ہے، ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ تو کچھ ہی دیر بعد سب وہاں سے کھسک گئے۔ وہ تنہا وہاں کھڑا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے کو ہو گیا۔ تبھی ایک بوڑھا چھوٹا آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، یہاں یہ لوگ تمہیں پاگل ہی سمجھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس زمانے سے آئے ہو جو 2 صدیاں پہلے کا ہے، لیکن میں واپس کیسے جاؤں؟ اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ 4018 ہے، تم دیکھ نہیں رہے لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ یہاں ہر کام کے لیے مشینیں ہیں، یہاں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس مشینوں کو چلاتا ہے۔ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بس ہم لوگ خود زمین میں دھنسے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا ہاتھ دھنسنے سے مراد اپنا چھوٹا قد تھا۔ تو کیا اس کے دادا جی نے سچ ہی کہا تھا؟ واقعی کیسا دور آئے گا جب دنیا بہت ترقی کر لے گی اور اس کی پہنچ چاند سے بہت آگے تک ہوگی۔ انسان مزید آرام پسند ہو جائے گا، ان کے قد بالکل بونوں کی طرح ہوں گے، جیسے پہلا دور تھا جب لوگوں کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے، مگر پھر چھوٹے ہوتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل بونوں کی طرح لگنے لگیں گے۔ ہاں، شاید ایک ایسا دور آئے گا جیسا کہ وہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ موجود تھا۔ قبرستان کی عورت نے اسے 2 صدیوں بعد کا زمانہ دکھا دیا تھا۔ بابا جی نے اس کو بتایا کہ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ان کے کہنے پر ویسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ حیرت ہوئی کیونکہ اب پھر زمین 2 حصوں میں تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جلد سے جلد یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھولا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اٹھ کر رات کی ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جس پر وہ خوب ہنسے، اس کا مذاق اڑایا۔ تو وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ان کو قبرستان لے آیا، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس کو ساکت کر گیا، کیونکہ وہاں کوئی قبرستان ہی نہیں تھا۔ اور ارد گرد کے لوگوں سے جب پوچھا تو سب نے کہا کہ وہاں تو کوئی قبرستان نہیں ہے۔ چل یار، تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوگا، ایک دوست ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نبیل کو وہ رات یاد ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جیسا وہ دیکھ کر آیا ہے۔ وہ جس کو بھی یہ بات بتاتا وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے
کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، مگر نبیل کو یقین ہے کہ وہ سب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبیل کو کوئی دماغی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اکثر وہ خواب میں دیکھی گئی چیزوں کو حقیقت تصور کرتا ہے۔ وہ اکثر جاگتی آنکھوں سے ایسے منظر تصور کر لیتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ان منظر میں اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اسے وہ سب سچ لگتا ہے۔ اب قبرستان والی رات کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بات وقت بتائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولے گا، کیونکہ اس سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آ رہی ہیں، تاکہ میں سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی خوفناک کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔